अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रेहान अल्लाह वाला और मुझे एक गैप नज़र आया है मुआशरे के अंदर। वो है कि हमारे अखलाक जो हैं काफ़ी नीचे हो गए हैं और हम शिकायत तो काफ़ी करते हैं कि लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है, सलीक़ा नहीं है, तरीक़ा नहीं है, करीना नहीं है, लेकिन इसको सिखाता कौन था? हमने तो अपने स्कूल में के अंदर कोई किताब हमें नहीं दी गई, बल्कि हर वक्त डांट ही पड़ी, तो कोई नहीं आता, तुमको नहीं आता, तुमको नहीं आता, लेकिन सिखाया किसी ने नहीं। फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे यूट्यूब पर भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली। तो मैंने अब ये इरादा किया है कि कुछ अच्छी चीज़ें जो मुझे मालूम है और कुछ चीज़ें जो मुझे सिखाई गई हैं मैं कम से कम आगे आप तक पहुंचा दूँ। तो ये जो हैं डिफरेंट छोटी छोटी से तरीक़े की वीडियोज़ होंगी जिसके अंदर आपको छोटी छोटी बातें सिखाई जाएंगी और आप सीखना चाहें, आप अपने बच्चों के लिए प्ले करना चाहें, आप अपने नौकरों के लिए प्ले करना चाहें, आप अपने इर्द गिर्द में ऐसे लोग जिनको इसकी ज़रूरत हो उन तक दिखाना चाहें, उनको आप ये वीडियोस दिखा सकेंगे। अगर कोई वीडियो ऐसी हो इसी तरीक़े की जो आप समझते हो कि अभी तक आपकी नज़र से नहीं गुजरी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने हिस्से के जितने काम कर सकता हूँ कर दूँ, जाके अल्लाह मियाँ के पास जब मैं पहुँचूँ तो सुरखरू हो सकूँ कि भाई मेरे पास इस चीज़ की ताकत थी, मैंने कर दी। तो मैं आपको भी दावत देता हूँ कि आप भी अपने मोबाइल से अपने दादियों के, अपने नानियों के, अपने बड़ों के, आप अपने ऐसे तरीके जो आप समझते हैं कि हमारे चारों तरफ माशरे में मिसिंग हैं, वो नहीं आते लोगों को, तो उनको सिखा दें। आप अपने हिस्से का काम कर दें, बाकी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मुल्क ज़बरदस्त हो ही जाएगा। अपना ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, छोटी सी, बिल्कुल इतनी सी। आप अगर स्मार्टफोन चलाते हैं तो व्हाट्सएप आपके पास होगा और व्हाट्सएप में जाके आपने ये बटन दबाना है क्रिएट ग्रुप का। उसके अंदर आपने अपने आप को, अपने भाई को, अपने अब्बू को, अपने मोहल्ले के इमाम साहब को, अपने मोहल्ले के मौज़िन साहब को और मोहल्ले में जो 2-4 लोग रहते हैं उनको ऐड करना है। और उसका क्या नाम है अपने ग्रुप का? फलाना मस्जिद ग्रुप। अब उस मस्जिद में जो भी लोग आते हैं वो उस मस्जिद के ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। तो शक्लें भी नज़र आ रही होंगी। अभी तो हम जाते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, पता भी नहीं होता बराबर में कौन खड़ा हुआ है। अब क्या होगा, आपको सबकी शक्लें नज़र आ रही होंगी, सबके नंबर आपके पास आ जाएंगे। मोहल्ले का कोई भी मसला होगा तो उसमें डिस्कस किया जा सकेगा। लेकिन ख़बरदार कि सुबह उठते ही उसके अंदर अस्सलाम वालेकुम, सुबह मुबारक हो भेजा, कोई ज़रूरत नहीं। ये इम्पॉर्टेंट ग्रुप है सिर्फ मस्जिद से मुताल्लिक़ चीज़ों के लिए। ना आपको वहाँ पे किसी को मुसलमान बनाना है, ना किसी को पॉलिटिक्स से रोकना है, कुछ नहीं करना है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले वालों को जानना है। आप अपना तारुफ करा सकते हैं, मेरा नाम रेहान है, मैं ये काम करता हूँ, मेरा नाम फरकान है, मैं ये हूँ, मैं ये काम करता हूँ। और आपकी बबली की और आपकी बुनने की और आपकी फूल की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए, आपकी तस्वीर होनी चाहिए। जब आपकी तस्वीर होगी तो लोग आपको पहचानेंगे ना, हम ये फलाने साहब हैं, हो अच्छा इनका नाम क्या है, हो अच्छा इनका ये नाम है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपका मोहल्ला एक मोहल्ला बन जाएगा। अभी जो है ना, अभी बिखरे हुए लोग हैं। अभी लोग आते हैं मोहल्ले में, कोई घर ख़रीद लेता है और हमें पता भी नहीं होता कि कौन आया है, कहाँ से आया है, परेशान भी होते हैं। इस व्हाट्सएप के ग्रुप से अंदर इंटीमेट लोग होंगे, करीबी लोग होंगे, तो आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक यूनिट बन जाएंगे। तो ये मेरी आपसे गुजारिश थी। यही चीज़ आप फेसबुक पर भी क्रिएट करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग फेसबुक अभी तक नहीं चलाते, तो फेसबुक पर जितने लोग हैं उनको ऐड कर दें, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे। व्हाट्सएप पर आपने मस्जिद का ग्रुप भी क्रिएट कर दिया और मोहल्ले का ग्रुप भी क्रिएट कर दीजिए। एक और ग्रुप बना दीजिए, वहाँ मोहल्ले की बातें कर लीजिए। एक और ग्रुप बना लीजिए, अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग का ग्रुप जनरेट कर लीजिए। तो जितने भी ग्रुपों को खर्चा तो हो नहीं रहा, जुकरबर्ग भाई कह तो रहे नहीं है पैसे ले लो, आप उन सबको इकट्ठा करें, यूनिट बनाएं, और जब इकट्ठा हो जाएंगे तो यूनाइटेड होंगे, तो मिल के जो काम होगा ना वो ज़बरदस्त किस्म का जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कचरा बाहर डालना क्या अच्छी बात है?
میرا تو یہ خیال کہ کوئی سمجھتا ہے کہ اچھی بات ہے، صفائی کہتے ہیں کہ نصف ایمان ہے. تو اب اگر آپ کا ایمان، اگر چیک کرنا ہے آپ کو کہ آپ کا ایمان کہاں ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے باہر کچرا ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کے گھر کے باہر کچرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان ذرا خطرے میں ہے. اور اگر آپ کے گھر کے باہر کچرا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ سلامت ہے. ایک دوست ہمارے جرمنی سے آئے مسلمان ہونے کے لیے، ایک مدرسے گئے. مدرسے کے بعد بہت کوڑا پڑا تھا، 2000 بچے مدرسے کے وہاں پہ پڑھتے تھے. مولوی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ میں نے سنا ہے کہ ایمان جو ہے آدھا وہ جو ہے وہ صفائی ہوتی ہے، صفائی نصف ایمان ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. انہوں نے کہا آپ لوگ نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں؟ ہاں جی بالکل ایسے پڑھتے ہیں. تو اگر نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا اور آدھا ایمان جو ہے وہ صفائی سے ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ایک نماز اسکپ کر دیں اور باہر صفائی کر دیں. تو بہت برا لگا ان کو اور بہت انہوں نے سوچا کہ یہ کیا بات کہی ہے اس جرمن. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو شہر ہے، ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو محلہ ہے، اس میں کتنا کچرا پڑا ہوا ہے. کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے یا گورنمنٹ کے اوپر ڈالنا پڑے گا؟ کیا محلے والے جو کچرا آیا ہے وہ آیا کہاں سے ہے؟ وہ ہم ہی نے تو پھینکا ہے نا. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیز ہی نہ خریدیں جس سے کچرا نکلے. پہلے تو یہ چیز کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کچرا نکل رہا ہے، پلاسٹک نکل رہا ہے، پیپر نکل رہا ہے، تو اس کو ہم ریسائیکل کریں، ردی والے کے لیے جمع کر دیں، ردی والے کو دے دیں. پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پہ اب کہیں بھی کیلے کا چھلکا تو ردی والا نہیں خریدتا، تو کیلے کے چھلکا کا کیا کریں؟ کیلے کے چھلکے، سنترے کے چھلکے، ہڈیاں، یہ ساری بچا ہوا کھانا ایک جگہ جمع کریں اور اس کے اندر مٹی ڈالیں، وہ کھاد بن گیا. اب اس کھاد کو استعمال کریں اور اس سے پودے نکالیں، یہ ریسائیکل ہو گیا آپ کا. کاغذ آپ نے ردی والے کو دیا، شیشہ ردی والے کو دیا، پلاسٹک ردی والے کو دیا، جو ٹریش تھا باقی وہ آپ نے ریسائیکل کر لیا گھر کے اندر. تو کتنا آسان ہو گیا. جب ہم کچرا باہر پھینکیں گے ہی نہیں تو کچرا آئے گا کیسے؟ جب کچرا آئے گا نہیں تو گھر کے باہر کیا ہوگا؟ بالکل چمچم سے صفائی ہو رہی ہوگی. تو کوشش یہی کریں کہ کچرا باہر نہ پھینکیں، اور اگر مجبوری ہے تو کوڑے کی جگہ پہ پھینکیں، اور اگر کوڑے کی جگہ نہیں ہے تو اپنے محلے والوں کو جمع کریں، ان کا ایک واٹس ایپ پہ گروپ بنائیں، ان کی محلے کی میٹنگ کال کریں اور میٹنگ کال کر کے ڈسکس کریں کہ بھئی اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، کیسے ہوگا، یہ کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا. جب تک آپ اس کو ٹھیک کرنے والے نہیں بنیں گے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ایسے نہیں چلنے دینا ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. السلام علیکم. اردو جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ سی زبان ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ زبان جو ہے وہ اور زبانیں بھی ہیں. انگریزی کے اندر جو ہے وہ آپ یو کہہ کے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں، لیکن اردو صاحبہ جو ہے اس میں آپ ہوتا ہے، تم ہوتا ہے، تو ہوتا ہے، جناب ہوتا ہے، اتنے سارے الفاظ ہوتے ہیں. سنا ہے کہ کورین زبان میں 20 الفاظ ہوتے ہیں آپ کے لیے. اگر آپ ہیں بڑے ہیں اور باس ہیں تو الگ لفظ ہو جاتا ہے، آپ بڑے ہیں اور دادا ہیں تو الگ لفظ ہو جاتا ہے، آپ بڑے ہیں ابا ہیں تو الگ لفظ ہو جاتا ہے. بھائی اللہ کا شکر ہے کہ میں کورین نہیں ہوں. تو اردو میں ہم جب بچوں سے بات کریں تو ہمیں شفقت سے بات کرنی ہے. ہم نے ایسے بات کرنی ہے کہ وہ ایک ینگ ایڈلٹ ہے. ہم نے ایسے بات نہیں کرنی ہے کہ وہ چھوٹا سا منا سا بیوقوف سا بچہ ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی بیوقوف بچہ نہیں دیکھا. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے، جو مشین ہے ہماری، ہم بایولوجیکل مشین ہے، اس کے پاس ذرا انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے، ذرا تجربوں کی کمی ہوتی ہے. بیوقوف تو کہیں سے بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم سے بھی زیادہ کریجس ہوتا ہے، ہم سے بھی زیادہ انسپائرڈ ہوتا ہے زندگی کے اندر، خوش ہوتا ہے، خرم ہوتا ہے ہر وقت. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں وہ ڈپریس رہتے ہیں ہر وقت، ڈپریشن کے اندر شکار ہو. تو ہمیں بچوں سے بات کیسی کرنی چاہیے؟ بچے جو ہیں وہ انرجی کا گولا ہوتے ہیں، ہر وقت انرجی ان میں ہوتی ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں تو ہم غصے کا استعمال کرتے ہیں. چپ کیوں؟ مجبور ہو جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، وہ ان کے اندر ان کی انرجی ختم نہیں ہوتی.
کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ان کی انرجی کبھی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں اور ہم دوسروں کے آرڈر پہ چل رہے ہوتے ہیں. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. واپس آتے ہیں کہ بچوں سے کیسے بات کریں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں سے تو تڑاک کر کے بات نہ کریں بلکہ آپ کر کے ہی بات کریں. جیسے اگر آپ سے چھوٹا بچہ ہے تو اس سے بھی آپ کر کے بات کریں کہ بیٹا آپ کیسے ہیں, سب صحیح چل رہا ہے, اسکول میں آج کیا پڑھائی ہوئی, کہیں گھومنے چلیں. تو کبھی بھی یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ چھوٹے ہیں. بعض اوقات اس کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا پڑتا ہے. میرے بچے تو میرے ساتھ بہت جرا کرتے ہیں تو مجھے جرا میں ہی پھنسانا پڑتا ہے کیونکہ بھائی اب میں کیا کروں, میری مجبوری, میری جاب ہے, کیا میں آپ کا ابا ہوں. تو کبھی کبھی آپ کو ڈانٹنا بھی پڑے گا اگر آپ بات نہیں مانیں گے, ضد کریں گے تو. اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ کو ڈنڈا بھی لگ جائے. لیکن آپ پلیز ایسا نہ کریں کہ مجھے ڈنڈا اٹھانا پڑے, لیکن مجبوری ہے, میری جاب ہے, میں کیا کروں. تو کہتے ہیں ہاں صحیح. میں نے کہا اچھا چلیں آپ اگر ابو ہوتے تو کیا کرتے, تو آپ بتا دیں. تو وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ اچھا ایسے کرتے ہیں, چلے پھر ہم ایسے کر لیتے ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ ان کو انٹلیکچولی بیوقوف نہیں بنانا ہے, ان کو آرڈر نہیں کرنا ہے. وہ ہمارے نوکر نہیں ہیں, وہ ہمارے سلیوز نہیں ہیں, وہ ہمارے بچے ہیں. تو ہم نے چاروں طرف, چاہے وہ ہمارے خون سے ہوں یا نہ ہوں, بچے سب کے اچھے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے, بات کرنی ہے, مسکرا کے دیکھنا ہے, مسکرا کے ہر ایک سے ہی بات کرنی ہے. تو اس طرح سے بچوں سے بات کرنی چاہیے, ان کے ساتھ ٹینشن اسپینڈ کرنی چاہیے. اور مشکل کام ہے لیکن صحیح طریقہ ہے. حدیث ہے کہ کسی کے گھر جاؤ, 3 دفعہ کھٹکھٹاؤ اور جواب نہ آئے تو واپس آ جاؤ اور برا نہ بناؤ. حدیث تو ہم سن لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خیر آج کل کے زمانے کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑے سے آداب بدل گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب کسی کے گھر میں فون کر کے جانا چاہیے, اجازت لے کے جانا چاہیے کہ آپ گھر پر ہیں, نہیں ہیں, مصروف ہیں تو ہم نہ آئیں. اگر ہم فون کر رہے ہیں اور فون نہیں اٹھا رہے ہیں, بار بار ہمیں جانا ہے تو ہم پھر نہ جائیں, ری اسکیجول کر لیں, ان کو ٹیکسٹ کر دیں, ایس ایم ایس کر کے پوچھیں بھائی مجھے آنا تھا, میں آؤں یا نہ آؤں. بالکل اسی طرح اس کے علاوہ 10 بجے کے بعد رات کو تو بالکل کسی کو فون بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے گھر بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ ان کا پرائیویٹ ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اگر بہت ہی مجبوری ہے 10 بجے کے بعد آپ کو جانا ہے تو آپ اس کو ایس ایم ایس کر لیجیے کہ بھائی بہت مجبوری ہے, مجھے آنا ضروری تھا, اس لیے میں آپ کو میسج کر رہا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آ جاؤں, یہ مجھے چھوٹی سی چیز آپ کو دینی تھی. تو کسی کے گھر جا کے بہت گھنٹیاں نہیں بجانی چاہیے. اگین وہی والا طریقہ کہ 3 دفعہ گھنٹی بجائیں, کوئی نہ آئے تو واپس آ جائیں اور برا بھی نہ منائیں. برا نہیں منانا چاہیے کسی بھی چیز کو. برا منا کے آپ صرف اپنا بلڈ پریشر خراب کرتے ہیں اور اپنی طبیعت خراب کرتے ہیں. کسی کی کیا مجبوری ہے, بہت سارے لوگ مجبوری تو نہیں بتا سکتے نا اپنی, تو لوگ نہیں بتاتے, تو ہمیں فورس نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کسی کے گھر جانا چاہیے. السلام علیکم. ہمارے سے بہت سارے لوگ جو ہیں باہر کھانا کھاتے ہیں, ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں یا دودھ لیتے ہیں یا دکان پہ جا کے شاپنگ کرتے ہیں. اب وہاں پر جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اس سے بات کیسے کرنی؟ ہم جاتے ہیں اور جا کے ہاں بھائی ذرا 1 کلو دودھ دے دو, اس طرح بول دیتے ہیں. میرا تو نہیں خیال کہ طریقہ صحیح ہے. میرے خیال میں تو جا کر کرنا چاہیے. السلام علیکم بھیا کیسے ہو, بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ریحان ہے. اچھا کامران سب ٹھیک ہے گھر میں؟ ہاں جی سر بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا موڈ اگر خراب بھی تھا تو وہ موڈ آپ کا پہلے سے بہتر ہو چکا ہے. اب آپ اس سے کہیں گے بیٹا ذرا میرے لیے فٹافٹ نا 1 کلو دودھ نکال دو. تھوڑی سی محنت آپ کی لگی, آپ کی زندگی کے 12 سیکنڈ استعمال ہو گئے, لیکن اس 12 سیکنڈ میں آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس کی جو زندگی ہے وہ کتنی پریشانی کے باوجود اب وہ مسکرا رہا ہے. تو آپ نے اس سے پیار سے بات کری, آپ نے اس کو نام پوچھا, آپ نے اس کو عزت دی.
اور آپ نے اس کو احساس دلایا کہ جس طرح آپ مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں تو آپ میرے برابر ہو، اور اس کو اندر یہ احساس کمتری نہیں ہونے دیا کہ جی آپ نے اس طرح بات نہیں کری۔ بالکل اسی طرح آپ کبھی کھانے پہ بیٹھے ہوں، ویٹر آئے تو آپ اس کی طرف مسکرا کے بات کریں، السلام علیکم بیٹے کیسے ہو، بیٹے فٹافٹ ذرا ایک پلیٹ دال اور ایک روٹی لے آؤ۔ اب آپ نے عمر کے حساب سے، اگر آپ کے میرے کیونکہ بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو میں سب کو بیٹا بنا لیتا ہوں، آپ اس کو بھائی بنا لیجئے، یا سمپل بھائی بول سکتے، بھائی آپ ہر ایک کو بول سکتے ہیں، ماموں نہ بولیں، چاچا نہ بولیں، دادا نہ بولیں، اگر بڑی عمر کا بھی نہ تو آپ بھائی بولیں۔ کیوں؟ کسی کو کیا، جب بھی ہم بڈھے ہو جائیں گے نا لیکن دل ہمارا جوان ہی رہتا ہے، تو آپ کسی کو بڈھا کیوں بناتے ہیں؟ تو آپ اس کو بولیں بھائی کیسے ہیں آپ کی جو شرٹ ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے، یا آپ کی ٹائی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، آپ کمپلیمنٹ دیں اس کو، یا آپ کی مونچھیں جو ہے نا بہت زبردست ہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے۔ ویسے میرا نام کامران ہے، اور آپ کا کیا نام ہے؟ ان کا نام پوچھا آپ نے، اور اس کے بعد ان کو کہا بھائی وہ میرے لیے ایک پلیٹ دال اور ایک روٹی لا دی۔ اب وہ بہت مصروف بھی ہوں گے، مجبور بھی ہوں گے، لیکن آپ نے شاید 10-15 سیکنڈ ان کے لیے، لیکن یہی آداب ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہی کو نہیں اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر جینے کا کیا مطلب؟ السلام علیکم۔ آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا OLX کا، اس میں آتا ہے بیچ دو، تو کبھی ہو سکتا ہے آپ نے فون کرا ہو کہ خرید لو، اور فون کر کے آپ پوچھیں گے کسی بھی رینڈم آدمی کو، جب آپ فون کرتے ہیں کسی دکان والے کو فون کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر کا اشتہار ہو، آپ کہیں بھائی وہ میں نے آپ کا اشتہار دیکھا تھا، آپ کمپیوٹر بیچ رہے تھے، بک گیا کیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم دوست کیسے ہیں آپ؟ جی فرمائیے۔ وہ آگے والا سلام کرے یا نہ کرے کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں؟ ہم اپنا خیال کریں۔ بھائی وہ میں نے آپ کا اشتہار دیکھا تھا OLX کے اوپر، اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کمپیوٹر ہے یا بک گیا؟ جی بھائی وہ تو بک گیا۔ اچھا چلیے، اور آپ ٹھیک ہیں، سب خیریت ہے؟ جی بالکل سب جی۔ السلام علیکم۔ کیا فائدہ ہوا؟ سلام کیا، نیکی ملی، اس کے ساتھ آپ نے اس کا ٹون ٹھیک کیا، اپنا تعارف کرایا، اور آپ نے پھر اس سے بات کری۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاں بھائی کیا نہیں ہوگا، تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں طریقہ فون کرنے کا کیا ہے صحیح، کہ ہم جب بھی کسی کو فون کریں ہم اس سے پہلے اپنا تعارف کرائیں، ہیلو ہائی کریں، اس کے بعد اسے کام بتائیں۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے آپ کو میکڈونلڈ آرڈر کرنا ہو یا کسی کا پتہ کرنا ہو تو آپ فون کر کے ان سے پہلے آرام سے بات کریں۔ نارملی کال سینٹر ایجنٹ بہت جلدی میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ٹائم ہوتا ہے کہ 60 سیکنڈ میں آپ نے کال رکھنی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا 60 سیکنڈ کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرا لیں۔ بیٹے آپ کا کیا نام ہے؟ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے آپ کی۔ اچھا احمد بھائی وہ ہمیں ذرا 1 عدد پیزا چاہیے تھا، یہ ہمارا پتہ ہے، آپ کائنڈلی بھجوا دیں گے؟ تو بھجوا دیا۔ اب دیکھیں الفاظ میں کائنڈلی بھی ہم نے لگایا، پیار سے بولا، بھائی بھی بولا، اس سے فرق کیا پڑا کہ اس سے ٹون اس کی چینج ہو گئی، سارا مدعا چینج ہو گیا۔ ہم کسی کو آرڈر نہیں کر رہے، وہ جو کال سینٹر کا ایجنٹ ہے وہ ہمارا نوکر نہیں ہے، وہ ہمارا فیسیلیٹیٹر ہے، وہ ہماری ہیلپ کر رہا ہے کہ ہمیں کہیں جائے بغیر ہمارے گھر پہ چیز آ رہی ہے، یا ہم کسی کو فون کر کے کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ ادب اور آداب کے ساتھ بات کرنی، ہم نے ذلیل نہیں کرنا ہے نہ ذلیل ہونا ہے، عزت دیں گے تو عزت ملے گی۔ تو ہم نے اب سب سے پہلے فون کے اوپر بھی ٹون امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ایکسپیریمنٹس کہتے ہیں سائنس کے کہ جب آپ فون پہ مسکراتے ہیں تو آگے والا محسوس کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں جب فون کریں تو مسکرائیں، مسکرا کے بات کریں، اور مسکرانا سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، دن بھی اچھا ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہم پاکستان کے اندر تقریباً سبھی لوگوں کے کہیں نہ کہیں سے نوکر ہوتے ہیں یا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنے بڑوں سے کہ نوکر کو کبھی نوکر بولا ہو۔ ہم تو ڈرائیور کو ڈرائیور صاحب بولتے ہیں، چوکیدار کو چوکیدار صاحب بولتے ہیں، اور ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھلاتے ہیں،
جو ہم کھاتے ہیں وہی ان کو بھی کھلاتے ہیں. کوشش پوری کرتے ہیں کہ برابری کا سلوک کریں, بٹ سم ٹائمز نہیں ہوتا. تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. تو اگر نوکر کسی وجہ سے آپ کے پاس کوئی امپلائی کام کر رہا ہے تو وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے, آپ کا مدد کر رہا ہے, آپ کی زندگی کو آسان بنا رہا ہے. آپ نے اس کو خریدا نہیں ہے. سلیوری کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے اس کو خرید لیا, آپ اس کو آرڈر کر لیں. آپ نے اس کے ساتھ پیار سے, شفقت سے پیش آنا ہے. اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے. اس کی مجبوری ہے کہ وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا, تو وہ آپ کے پاس برتن دھو رہا ہے, آپ کے لیے گاڑی صفائی کر رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے. اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا یا کچھ اور اس کے پاس اسکل سیٹ ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ کام کرتا. باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرائیور جو ہیں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, تو ہم بہت عزت سے پیش آتے ہیں, بدتمیزی نہیں کر سکتے. تو اب ہمارے ملک کے اندر بھی کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں. تو ہمیں ادب سے, آداب سے بات کرنی ہے, اور اپنے جو ہمارے ملازم ہیں, جو ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ عزت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے جا کے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے, کم سے کم میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ان کو امپاور کریں کہ وہ تھوڑے سال کے بعد چھوڑ کے کہیں اور اچھی جگہ پہ کام کر لیں یا اپنا کام شروع کر لیں. کب تک ہم اپنے ہاتھوں سے کام نہیں کریں گے؟ جب بھی میں باہر رہتا ہوں جا کے تو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. باتھ روم بھی خود دھوتا ہوں, گھر میں بھی, پاکستان میں بھی دھوتا ہوں, کھانا بھی خود بنانا پڑتا ہے, اپنے کپڑے بھی خود ہی دھونے پڑتے ہیں, سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. تو ہم اپنے ملک کے اندر یہ کام بہت سارے لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی چلو غریب آدمی ہے, اس کو رکھ لیا, اس کی مدد ہو جائے گی. چلیے ٹھیک ہے, لیکن مدد کب تک کرتے رہیں گے؟ اس کو ہمیشہ کے لیے غریب رکھنا ہے کیا؟ اس کو امپاور کریں, اس کو ایجوکیٹ کریں, اس کو ایک اسمارٹ فون دے دیں, اس کو ایک 7,000 روپے کا, 8,000 روپے کا لیپ ٹاپ دے دیں, اس کو انٹرنیٹ کے بارے میں بتائیں. ویسے سب سے اچھا یہ کہ اسمارٹ فون دے دیں اور اس کے اندر ہندی اور اردو سیٹ کر دیں, تاکہ وہ اسمارٹ فون کے ذریعے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکے. اور جب وہ اپنے آپ کو امپاور کر لے گا اور کچھ نہ کوئی کام شروع کر لے گا, تو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کے ساتھ بطور ملازم کام کریں. امریکہ کے اندر میڈ سروس اویلیبل ہوتی ہے, دبئی میں بھی ہوتی ہے, تو ہم وہاں پہ گھنٹے کے حساب سے پیسے دیتے ہیں. میڈ آتی ہے, ہفتے میں 2 گھنٹے کام کرتی ہے, تھوڑی بڑی صفائی کر دیتی ہے. جو چیزیں مثال کے طور پہ ہماری جو بڑے ہیں, جن کی عمریں زیادہ ہیں, وہ نہیں جھک سکتے یا ان کی کمر میں تکلیف ہے, تو میڈ آتی ہے, فٹافٹ سارے کام 2 گھنٹے میں کر کے چلے جاتی ہے. لیکن اس 2 گھنٹے کی وہ 4,000 روپے چارج کرتی ہے. تو وہ ایک اپنا ریزنیبل زندگی گزار سکتی ہے. میڈ چھٹی پہ بھی جاتی ہے, میڈ کی ویکیشن بھی ہوتی ہے, میڈ دوسرے ملکوں میں بھی گھومنے جاتی ہے. تو کیا میڈ کسی اور مخلوق کی, کسی اور خدا کی مخلوق؟ میڈ کے کیا دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی سیر کرے, تفریح کرے؟ ہمارے ملک میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ ماسیاں کام کرتے ہیں, ہم اتنا بڑا جہاد کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر چیز ہوتی ہے اور ان کو ہم نہیں دے سکتے, وہ نہیں خرید سکتے, لیکن اپنے دل پہ پتھر رکھتے ہیں وہ لوگ, اور آپ کی چیز کو اٹھا کے نہیں لے کے جاتے. تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے, اور امپاور کرنا چاہیے کہ جا کے ہم جس اللہ میاں نے ہمیں برابر کا پیدا کر کے بھیجا ہے, اس طریقے سے ہم بھی ان کے ساتھ کوشش کریں کہ برابری کا سلوک کریں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سلام کیسے کرنا چاہیے. حدیث ہے کہ ہر ایک کو, جاننے نہ جاننے والے کو سلام کرو. لیکن جب ہم سلام کرتے ہیں تو لوگ کبھی جواب نہیں دیتے. ہمیں آڈ فیل ہوتا ہے کہ نہ جاننے والا کو تو سلام سمجھ میں آتا ہے, بغیر جاننے والے کو کیسے سلام کریں. تو جس طرح سے جاننے والے کو آپ سلام کرتے ہیں, اس طرح سے آپ بغیر جاننے والے کو بھی کر سکتے ہیں. کیسے کریں؟ اب فرض کیجئے کہ آپ کے سامنے سے کوئی صاحب گزر رہے ہیں, تو آپ ان کے سامنے سے گزریں, تو آپ سمپلی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, کر دیجئے. اور لیکن چہرے پر میں نے کیا کیا, تھوڑی سی مسکراہٹ لے کر آ گیا, السلام علیکم. تو اس کو یہ لگا کہ یہ اجنبی نہیں ہے, اس کو یہ لگا کہ میں اس سے شاید مل چکا ہوں, میں بھول گیا ہوں. کیا فرق پڑتا ہے, اجنبی تھا یا نہیں تھا, آپ نے سلام کر دیا. پھر جب ہم نے سلام کر دیا تو اب دوستی شروع ہو گئی. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیں یا آپ سلام کرتے ہوئے آگے چلے جائیں.
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आजकल स्मार्टफोन आपको मालूम है बहुत सस्ता हो गया है और तकरीबन हर एक के पास आ गया। अगर अभी तक आप अब स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ स्मार्टफोन इस्तेमाल कर लें। 2-3 हज़ार रुपये का पुराना मिल जाता है, 6 हज़ार रुपये का ब्रांड न्यू मिल जाता है। उसके बाद आप व्हाट्सएप उस पर जब डालेंगे और आपके चारों तरफ आपने देखा होगा कि सब लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो मेरी आपसे कुछ गुजारिश थी, वो ये थी कि आप व्हाट्सएप के अंदर कुछ ग्रुप बना लें। एक ग्रुप बनाएं अपने ख़ानदान का कि भाई आपके जो ख़ानदान के बड़े हैं उनका नाम लिखें, फ़लाना फैमिली ग्रुप, उसमें अपने तमाम ख़ानदान के लोगों को भर दें। फिर एक ग्रुप बनाएं अपने मोहल्ले का कि भाई फ़लाना मोहल्ला ग्रुप, उसमें सारे मोहल्लेदार भर दें और जो बड़े मोहल्ले के उनको ग्रुप का एडमिन भी बना दें। उसके बाद आप बनाएं अपनी मस्जिद का ग्रुप, जो भी आपकी मस्जिद है उसका नाम रखें फ़लाना मस्जिद ग्रुप, उसके अंदर मस्जिद का ग्रुप बना दें। तो जितने भी मस्जिद के जितने लोग आप जानते हैं उनको भी उसमें डालें और एडमिन बना दें अपने मोहल्ले के इमाम साहब को, मौज़िन साहब को, ताकि वो सबको जानते हैं, क्योंकि मौज़िन और इमाम को सब लोग जानते हैं, सब उसकी शक्ल देखते हैं बार बार, तो वो फटाफट ग्रुप भर जाएगा। फिर अगर आप नाई हैं, अगर आप वीडियो का काम करते हैं, अगर आप कंप्यूटर का काम करते हैं, अगर आप PHP का काम करते हैं, उसका ग्रुप बना दें। वीडियो एडिटर्स फोरम, बार्बर्स फोरम, जो भी काम आप करते हैं उसका ग्रुप बना दें। फिर जितने लोगों को आप जानते हैं 3-4 लोगों को उन्हीं को डाल दें, तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो आप उसमें रिलीज़ कर सकते हैं। अब इन ग्रुपों से होगा क्या? इन ग्रुपों से ये होगा कि आपकी जो अभी भी आप बातें पूछते हैं लोगों से, उसकी जगह अब आप एक ग्रुप में जाके बात पूछेंगे तो फटाफट लोग जवाब दे देंगे। तो आप एक यूनाइटेड हो जाएंगे, यूनिटी बनेगी, एक दूसरे को देखते रहेंगे। बहुत सारों के नंबर्स नहीं है, बहुत सारों को आप नहीं जानते, बहुत सारों को आप जानते हैं, तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। बट एक मेरी गुजारिश है खुदा के वास्ते, अगर आप कोई ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें ना आप जुम्मा मुबारक लिख के भेजें, ना आप सुबह मुबारक लिख के भेजें, ना आप किसी को मुसलमान बनाएं, ना आप किसी को काफिर होने से रोक दें। क्यों? इसका एक ग्रुपों का पर्पस है। अगर आप फैमिली का ग्रुप बना रहे हैं तो फैमिली की बातें डिस्कस करें, मोहल्ले का ग्रुप बना रहे हैं तो मोहल्ले की बातें डिस्कस करें, अगर आप नाइयों का ग्रुप बना रहे हैं तो नाइयों की बातें डिस्कस करें। नाइयों का नवाज शरीफ से क्या लेना देना है यार, उसको क्यों माफ़ कर दें उस बेचारे प्राइम मिनिस्टर को या जरदारी को, उसने क्या गलती करी है कि हर एक जगह पे उसकी बात हो रही होती। तो उन ग्रुपों को गंदा ना करें, वरना लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो याद रखें कि हम सब लोग मसरूफ़ होते हैं, सबके पास लिमिटेड दुनिया में ज़िंदगी में टाइम होता है, उसी में उन्होंने सब काम करने होते हैं। अब एक और मुसीबत आ जाएगी व्हाट्सएप के ग्रुप की, तो उसको साला कौन चलाएगा? इसलिए आपसे गुजारिश है कि उसमें ट्रैश ना डालें, उसको एक ख़ास काम के लिए बनाया आपने, उस ख़ास काम के लिए रखें। मस्जिद का टाइम चेंज हो गया है, ग्रुप में बता दिया। किसी का मोहल्ले में इंतकाल हो गया, मोहल्ले के ग्रुप में बता दिया। मस्जिद का कोई बिल्डिंग में कोई चीज़ ख़राब हो गई, बिल्डिंग का ग्रुप में बता दिया। हमारे ख़ानदान में कोई बच्चा पैदा हो गया, ख़ानदान के ग्रुप में बता दिया। किसी का इंतकाल हो गया, ख़ानदान के ग्रुप में बता दिया। तो क्या हुआ? इंस्टेंटली खबर जो है वो आपका अपने आराम से पहुंच जाएगी। तो बहुत सारे बड़े जो हमारे हैं वो फेसबुक नहीं चलाते, वरना मैं तो यही काम फेसबुक पे करने को कहता हूँ सबको। और व्हाट्सएप का नुकसान क्या है कि व्हाट्सएप पे आप डालते हैं, थोड़े दिन में वो सब चीज़ गायब हो जाती है, भूल जाते हैं लोग। फेसबुक के बाद जो है वो अमाल नामा वहीं रह जाता है, मरने के बाद भी नज़र आ रहा होता है। तो ये फ़र्क है व्हाट्सएप और फेसबुक में। लेकिन आप व्हाट्सएप पे ग्रुप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट आपको 2-4-6 महीने में नज़र आएगा कि लोग इकट्ठे होंगे, यूनाइटेड होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। ठीक है ना भाई? ज़रूर बनाइएगा ग्रुप, मुझे ऐड नहीं कीजिएगा लेकिन किसी में। अस्सलाम वालेकुम।